मालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान, फिर सारा जहां जी खुश आमदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक मरतबा फिर। और हमारा मुमकिन है कि आज आखिरी रोज़ा भी हो, लेकिन दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बारे दिगर कि अल्लाह ताला हमें एक और रोज़ा और एक और करम नवाजी हम पर फरमाए और कल का रोज़ा भी हमें नसीब हो और कल के दिन भी हम और आप सब मिलकर बैठें और दीन सीखें, रसूलुल्लाह की नातें सुने, अल्लाह की हम सुने, ज़िक्र अज़कार हों। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब, माह रमज़ान भी हमें एक मुकम्मल तरबियत, जिस तरह मैं कह रहा था, ये एक स्पिरिचुअल रिफ्रेशर कोर्स से गुजारते हैं 30 दिन हम। आगे के लिए ज़ाहिर है हम इस्तिकामत के ज़िम्न में अगर समझें तो ये 30 दिन मेरा ख्याल है हमें आगे इस्तिकामत फराम करने आए, क्योंकि मुफ्ती साहब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन समझ में आता है, लेकिन 30 दिन मुस्तकिल जब बंदा किसी काम पे लगा रहे तो फिर उसको इस्तिकामत अल्लाह नसीब फरमाता है। कैसे देखते हैं इस तनाजुर में आप? देखें, बिलाशुबा ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है। बिलाशुबा रमज़ान एक तरबियत गाह भी है और एक तरबियती कोर्स भी हमें पूरे महीने में करवाता है। बिल्कुल सही। अब उसे रिफ्रेशमेंट कोर्स के लीजिए, उसे रूहानी कोर्स के लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक रूहानी चार्जर है जो हमारी बैटरीज को चार्ज करके चला जाता है, रूह चार्ज कर लेता है हमारी, और पूरे साल हम उसकी तरोताज़गी में रहते हैं। और चार्जिंग ऐसी करता है कि इतनी आसानी से जो है ना वो उसके जो डॉट्स हैं वो नीचे नहीं आते, बल्कि अगर बंदा उसमें इस्तिकामत इख्तियार कर ले तो वो डॉट्स और ऊपर की तरफ जाते हैं, वो चार्जिंग और ऊपर की तरफ जाती है और सुस्ती का शिकार बंदा नहीं होता। तो ये तो बिलाशुबा है। और क्यों ना हो, देखिए रूटीन बन जाती है ना एक, आपको खाना है घड़ी देखकर, पीना है घड़ी देखकर, बिल्कुल सही, सोना है घड़ी देखकर, उठना है घड़ी देखनी है, आपको सहरी करनी है घड़ी देखनी है, कितने बजे सहरी बंद करनी है भाई, कब तक खाना है, इफ्तार करना है तो उससे पहले भी घड़ी देखनी है। यानी वक्त की पाबंदी, ये वक्त की पाबंदी की जो तरबियत है ये माह रमजान इतने जबरदस्त अंदाज में हमें करवाता है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देखें, तरावी पढ़नी है तो घड़ी देखनी है, बिल्कुल तरावी के बाद घड़ी, यानी हर चीज वक्त की पाबंदी के साथ। फिर इसके साथ आप ये देखें कि एक जायज काम है, जायज काम खाना पीना जो अल्लाह तबारक व तआला ने जायज रखा हमारे लिए, ख्वाहिशात की तकमील जायज रखी, लेकिन कुछ ड्यूरेशन में, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ रखते हुए, कि उसने मना फरमाया, उसके प्यारे महबूब ने मना फरमाया। तो पहली जो चीज थी वो तो वक्त की पाबंदी की हमें तरबियत दी जा रही थी। अब यहाँ पर क्या तरबियत है? अब देखें सलमान भाई, आपने बड़ा मुश्किल काम किया हो ना, और आपको उसके बाद थोड़ा कदरे आसान काम दिया जाए, आप बोले कोई मसला ही नहीं, अभी मैं करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, जिसने कभी आसान काम ना किया हो वो तो उसको कदरे आसान काम दे दे, यार मेरे सोने का टाइम है यार, मैं थक जाता हूँ भाई, मुझसे नहीं होता, हाँ, हजार बहाने मारेगा। लेकिन जिसने सख्त से सख्त मुशक्कत इख्तियार की होगी, सख्त काम किया होगा, वो कहेगा 2 मिनट का काम नहीं है, एक हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से रमजान आपको ये तरबियत दे रहा है कि आप अपनी जायज काम छोड़ रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं, ख्वाहिशात की तकमील अल्लाह की रजा के लिए छोड़ रहे हैं। तो जायज काम जब अल्लाह की रजा के लिए छोड़ सकते हैं तो रमजान की तरबियत फराहम कर रहा है कि नाजायज काम उसकी रजा के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल क्यों नहीं छोड़ सकते। जब माह रमजान में जायज कामों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो हम और दिनों में नाजायज कामों से, अल्लाह ताला उसके रसूल की नाफरमानियों से बदरजाए औला दूरी इख्तियार करने पर कादिर हो सकते हैं। ये रमजान हमें तरबियत फराहम करता है। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये रमजान जो है ना, ये एक भट्टी की मानंद है। भट्टी में लोहा जाता है ना, जंग आलूद, गंदा मेला, बाहर आता है कैसा होता है? चमक वाला, चमकदार। तो फरमाया कि ये रमजान भट्टी की तरह है, तुम इससे गुजरते हो, इसमें दाखिल होते हो परागंदा, लेकिन अगर इसके सही तकाज़ों पर अमल कर लो ना, इसकी तरबियत इख्तियार कर लो, जब निकलोगे ना चांद रात को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे वजूद को भी, जाहिर को भी, तुम्हारे दिल को, बातिन को भी
تر و تازگی عطا فرمائے گا، واہ۔ چمکا دے گا۔ کیا بات ہے مفتی حسن نبی نیازی صاحب، کہا جاتا ہے استقامت کرامت ہے، اس سے کیا مراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں سید صاحب، کہاوت تو یہ ہے، ہمارے عربی کا مقولہ ہے بڑا مشہور، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، یعنی استقامت کرامت نہیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامت کی دو قسمیں کی ہیں علماء کرام نے۔ شیخ اکبر سیدنا محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کرامت حسیہ اور ایک ہوتی ہے کرامت معنویہ۔ کرامت حسیہ تو یہی ہے جس کو ہم عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، اور جو کرامات بزرگوں کی بیان بھی کی جاتی ہیں، یہ حسی کرامات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حسی کرامات ہیں، ان حسی کرامات کے اندر شیطان کے مکر کا دخل ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے جنوں کی طرف سے ہو، کوئی شرارت ہو، سمجھ نہ پا رہا ہو یہ بندہ خود، یا دوسرے نہ سمجھ پا رہے ہو۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حسی کرامت جو ہے یہ استدراج ہو، کیونکہ بعض اوقات خرق عادت جو ہے وہ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو ارہاس کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت ہے، عام مومن کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معونت ہے، کافر یا فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ یعنی فاسق کے ہاتھ پر بھی خرق عادت کا صدور ممکن ہے اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے، لیکن وہ استدراج ہوتا ہے، وہ اس کو ڈھیل دینے کے لیے ہوتا ہے، اور جب اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت شدید ہے، بہت سخت پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو کرامت حسیہ ہے اس کے اندر تو یہ امکان موجود ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو، جن کی طرف سے ہو، اسی طرح یہ امکان بھی موجود ہے کہ استدراج ہو، اس بندے کو ڈھیل دینا مقصود ہو، یعنی اس کے اندر ایرر کا امکان ہے، ایرر ہے اس کے اندر۔ لیکن جو کرامت معنویہ، وہ کہتے ہیں کرامت معنویہ کیا ہے؟ کرامت معنویہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے محو علیہ السلام کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو، یعنی شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا، اتباع سنت استقامت کے ساتھ کرنا، یہ کرامت معنویہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو یہ کرامت معنویہ ہے یہ کرامت حسیہ سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ اس کے اندر استدراج کا دخل نہیں، اس کے اندر جنوں کا دخل نہیں، اس کے اندر شیطان کا دخل نہیں، اس میں ایرر کا امکان نہیں، یعنی یہ ایرر فری ہے، جبکہ وہ ایرر فری نہیں تھا۔ تو کرامت معنویہ کرامت حسیہ سے بڑھ کر ہوئی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے بھی نہیں کہ ہم کسی کو کرامت حسیہ کے ترازو پر یا کرامت حسیہ کے میزان پر جانچیں اور پرکھیں، لیکن یہ حکم ہمیں ضرور ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ وابستہ ہونا ہے تو وابستہ ہونے سے پہلے ہم اسے کرامت معنویہ کے میزان پر تولیں، کرامت معنویہ کے ترازو پر تولیں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کے معاملے میں کیسا ہے، اتباع سنت کے معاملے میں کیسا ہے، اور پھر اس میں اسے استقامت حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ حکم ہمیں ضرور ہے اور اس میزان پر ہم نے ضرور تولنا ہے۔ تو لہذا کرامت معنویہ یعنی استقامت یہ کرامت حسیہ سے بڑھ کر ہے، چونکہ خود بھی کرامت ہے لیکن کرامت سے بڑھ کر کیوں ہے؟ کون سی کرامت؟ کرامت حسیہ۔ تو استقامت ہوئی کرامت معنویہ، اور کرامت حسیہ یقیناً اس کے مقابلے میں کم تر ہے، اس کے مقابلے میں ہلکے درجے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں کہ مفتی صاحب آپ بھی، صاحب آپ ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک ولی کامل کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق سالک آباد شریف سے ہے، آستانہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو پاکستان میں وارثین ہیں ان میں سے آپ ایک ماشاءاللہ صف اول میں نظر آتے ہیں، اور مشائخ کی، علماء کی، سب کی وہاں پہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اور وہاں پر ماشاءاللہ درس نظامی کروا رہے ہیں۔ کئی بچوں کو میں نے اسناد بٹتے ہوئے دیکھی، وہاں حفاظ کرام بنا رہے ہیں، دینی مدارس بنائے ہیں۔ اس خانقاہ میں جو اصل رنگ خانقاہ کا آپ کو جو تاریخ کا نظر آتا ہے وہ آپ کو آج بھی زندہ ملے گا سالک آباد شریف میں۔ انشاءاللہ کبھی مصعب آپ کے ساتھ، حضرات کے ساتھ کبھی سفر ہو تو آپ کو انشاءاللہ میں دکھاؤں اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ خانقاہ جو دین کی خاطر لگی ہوئی ہے سالک آباد شریف، وہاں کے جو خانقاہ کے اس وقت جد اعلیٰ ہیں حضرت پیر فقیر سلطان الفقراء حضور فقیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری، ان کا یوم ولادت یکم شوال ہوتا ہے۔ اور بریک سے قبل جو ہے وہ مجھے اس کا ایک ریمائنڈر ملا ولادت کا، تو میں نے کہا میں انشاءاللہ علماء کے سیگمنٹ میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو ان کا جو ولادت کا دن ہے یکم شوال، ممکن ہے وہ کل ہو، تو اس لیے میں آج عرض کرتا ہوں
کہ میں نے بہت سارے بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے مگر میں نے ثانی سرکار جیسے بزرگ ہستی اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے. آمین اللہم. ان کا سایہ ان کے خانوادے پر، محبین، متعلقین، متوسلین پر، صرف ان پر نہیں ہم سب پر، تمام عالم اسلام پر قائم و دائم فرمائے. آمین. پچھلے دنوں ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے، میری بات ہوئی تھی جی ان سے، پیر ملاقات محمد ہوئی تھی. فیضان اعظم صاحب سے آپ کی ملاقات. تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ کبھی ماشاءاللہ ایسے ہی باعمل مشائخ جو ہیں وہ حقیقتاً جو ہے وہ اس زمین کی زینت ہوتے ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو عام فرمائے، سارے عالم اسلام کو، عالم اسلام سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق دے. اور جو سلسلہ بالخصوص آپ نے جو ذکر کیا خانقاہ کے ساتھ وہاں درس گاہ، جو اصل خوشی کی بات ہے کہ خانقاہ کے ساتھ درس گاہ کا جو امتزاج ہے، جو ہمارے اسلاف کا قرون اولیٰ کا درس تھا کہ خانقاہ ہوتی تھی اور درس گاہ بھی ہوتی تھی. تو یہ جو علم کا، علم ظاہر کا اور علم باطن کا امتزاج ہے، یہ نور علی نور ہے. اور نام دیکھیے گا مدرسہ عائشہ خدیجۃ العلوم ماشاءاللہ للبنات کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک مدرسہ ان کا جو آزمیہ رحیمیہ کے نام ظاہر سلسلہ چل رہا ہے آپ کے بزرگوں کا، والی سالک آباد شریف جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرت پیر اعظم سرکار نقشبندی مجدد قادری. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ظاہر آپ نے قیام فرمایا. اور ڈاکٹر صاحب مشہور ہے کہ پہاڑوں سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، وہ ذکر کراتے تھے اور چاروں اطراف اللہ اللہ اسم اعظم کا ذکر ہوتا تھا. اور آج بھی ماشاءاللہ. اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو شخص، جو مزار شریف ہے وہاں پر، کہ جو شخص ان کے پاس جاتا وہ ہاتھ پکڑتے تھے جلال کے عالم میں جب کیفیت میں ہوتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ کے سامنے پیش کرتے تھے. بولتے تھے مواجہ کے سامنے اس وقت کھڑے ہو، اپنی حاضری پیش کرو، اپنی عقیدت پیش کرو. یہ ان کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. میں وہاں پہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کا ذکر سنوں یا حضرت ابو بکر کا آپ نام لیں وہاں پر، تو ان کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، وجد آنے لگتا ہے ان حضرات کو. خاص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو رنگ ہے وہ آپ کو یہاں دیکھنے ملے. کبھی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ چلیں گے آپ حضرات کے ساتھ، آپ کی ملاقات کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جو استقامت کا آج موضوع ہے نا، اس کی برکات، فوائد، ثمرات، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ استقامت چونکہ خود دیر پائے تو اس کے فوائد ثمرات بھی بڑے دیر پائیں. جملہ آپ کی نظر کروں گا. جی جی. چونکہ آپ بزرگان دین کی گفتگو بھی فرما رہے تھے، علماء کرام بھی. جی. یہ استقامت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج ان کی قبریں زندہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ نظر کر رہا ہوں. اللہ. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو قبریں مری ہوں تو سمجھو یہ عاشق نہیں ہے. ہائے ہائے. جو قبر زندہ ہے ہائے ہائے. وہ استقامت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ظاہر میں چلے گئے ان کے سامنے سے، اللہ اکبر. لیکن میں باطن میں اور ظاہر میں یہ بتلا دیتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں. استقامت کا تمغہ ان کے سینوں پر سجا کر میں نے بتلا دیا ہے کہ یہ مجھے بھی محبوب ہیں، میرے محبوب کو بھی محبوب ہیں، اور ساری دنیا میں کائنات کے اندر اور فرد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی زیارت کر کے سکون حاصل کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وہ نظر ہے جو ان بزرگان دین کے لیے جن کا تذکرہ خیر ابھی ہو رہی تھی، ہو رہا تھا. اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ استقامت کی جزا کیا ہے. جو حضور کے ساتھ مستقل مزاج رہے اور اللہم ارزقنا الاستقامہ کی دعائیں کرتے رہے، وہ آج حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں ان کے قدموں میں. یہ ہے استقامت کی جزا. اللہ اکبر. اور استقامت کی جزا وہ ہے جس کو والی بغداد کہا جاتا ہے، تاجدار اولیاء. کیا بات ہے. یہ استقامت کے مینارے ہیں علی حجویری دادا گنج بخش، حضور غوث یہ غوث پاک. اور یہ استقامت علی حجویری کے ساتھ آپ ذرا سا آگے چلے جائے اجمیر میں. پرتھوی راج کو کوئی نہیں جانتا کون سا راج کیسا راج، صحیح بات. لیکن ایک بزرگ جو کاندھے پر سادہ سے ایک کپڑا ڈال کے آتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے، اشارے کرتا ہے، تو کوئی فوج دنیا کی جو اونٹ، ہاتھی، گھوڑوں پر سوار ہے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ استقامت نہیں ملتی. لیکن ولی کامل کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس کی طاقت رب طاقت بنتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ استقامت کون دیتا ہے؟ یہ مقدر سے ملتی ہے. بے شک. اے دیدور، یہ ایسے ویسے نہیں ملتی. یہ بڑی شے ہے. اگر یہ ڈھونڈے نا تو ڈھونڈنے سے استقامت نہیں ملتی. سبحان اللہ. یہ استقامت تو ملتی ہے نسبت سے. بے شک. جب نسبت مضبوط ہو جائے
تو عمر ابن خطاب آ جاتا ہے اور تلوار پھینک دیتا ہے، غلامی رسول میں آتا ہے تو وہ غلام رسول بن جاتا ہے۔ اور استقامت کی بات یہ ہے کہ حضور کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، دشمن کو دیکھیں یا دوست کو دیکھیں، اور محبتوں کا یہ عالم کہ بارشیں برسا رہا ہے اور کرم ایسا ہو رہا ہے سرکار کا کہ ہر طرف جو قوم تیار کی ہے، جو لفظ قوم استعمال کرتے ہیں، اس کو ذرا انگریزی کی طرف جائیے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مترادف انگریزی میں نیشن۔ حضور نے صرف نیشن نہیں دی ہے، نیشن میں اور قوم میں کیا تعلق ہے ذرا اس کو بھی کر لیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ملت کا لفظ کیا ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ انگریزی میں نیشن کہتے ہیں، عربی زبان میں جب ہم قوم کہتے ہیں تو قبلہ علامہ صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ اصلاح فرما دیجئے گا، قام یقوم قومن کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اجتماع جو بغیر کسی سوالیہ نشان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور عرب عاربہ عرب مستعربہ کا یہ معاملہ تھا، اونٹ قتل کسی نے کیا، کھڑے یہ ہوئے، اوس ہے خزرج ہے، لڑائی یہ کر رہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے جب اللہ اکبر کی سزا دی تو تعلق قائم ہو کر انما المؤمنون اخوہ کے بنیاد پر ایسی قوم بنا دی کہ جس نے استقامت کی مثالیں نہ صرف قائم کی تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں، اور یہ بحر ظلمات بمانے ادلہ عربہ ہیں، کتاب سنت اجماع و قیاس کہ چاروں کو یکجا کر کے کہا کہ ہم نے حضور کی غلامی کو اس لیے اختیار کیا کہ ہمیں علم آتا ہے، ہمارے سامنے ظاہری معلومات بھی ہے، ہمیں شیطان کا وسوسہ بھی آتا ہے، لیکن جب حضور کا تصور آ جائے تو استقامت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ میں مرنا، میرا جننا، میری زندگی، میری موت سب تاجدار مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ میری حیات کا مقصد ہی حضور کی محبت کے لیے استقامت ہے۔ اسی لیے تو ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ دا۔ یہ ہے استقامت۔ سلام کے لیے کھڑے تو ہو، حضور کا کرم ایسا ہوگا کہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، پھر بیٹھ کر نہیں پڑھو گے، کھڑے ہو کر ہی طلع البدر علینا، کیونکہ بنی نجار نے بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھا تھا، بیٹھ کر نہیں پڑھا تھا۔ یہ ہے استقامت کبریٰ، اور یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز۔ کیا بات۔ سید صاحب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب گفتگو کرتے ہیں نا پھر ڈاکٹر صاحب ہی ہوتے ہیں بس، ہمارا سارا سیٹ ہی ٹرانس میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ کرم ہے میرے آقا ماشاءاللہ سر، ایک آج وہ ادھر سچ بات بتاؤں، قاری وحید احمد قاسمی بھائی نے ہمارے، اور ہمارے وہ جو بیٹھے ہوئے نا وہ شہزادے عامر بھائی ہمارے، انہوں نے جب سے وہ سلام اور وہ پڑھ دیا نا مجھ پہ کیف کی کیف، جب تک حضور وہاں نہیں بلائیں گے نا دعا فرمائے بلا لیں، سکون نہیں آنا دل کو، بس یہ بے نہیں ہے، بڑھتی رہے تیری عشق محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہوتا ہے نا، یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آج قبلہ مفتی صاحب نے جو الوداع پڑھ دی، دل نکال، سینوں سے دل نکال لیا، آج ہو جائے الوداع کا ایک شعر اور پڑھ دیجئے۔ آج ہم نے سنا ہے آپ کا، تو آپ یہ تو یقین کریں دل سے آپ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے ایک عطا کر دیجئے آپ صاحب، ایک شعر سنا دیں۔ اچھا ماشاءاللہ چلیں، اچھا ہمارے پاس وقت کم بچے، کوئی 3 منٹ بچے تو ہمیں جوابات دینے، اب پروگرام ختم ہے؟ پروگرام نہیں جی، ختم ہے اب سیگمنٹ، اب آپ 3 منٹ میں جواب دیں۔ جی ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ چھوٹے بھائی ہیں، پیرنٹس سے بدتمیزی کرتے ہیں، دماغ معاف رہتا ہے۔ دیکھیں جو بدتمیزی کر رہا ہو اور اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو تو اس سے لڑنے کے بجائے، اس پر سختی کرنے کے بجائے اسے سنبھالا جائے، اسے سمجھایا جائے، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کسی عالم دین کے پاس، علماء کے پاس لے جائیں۔ میرے بھائی آپ نمبر لے لیجئے گا یہاں سے، ویسے میں مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جی روڈ میں ہوتا ہوں، تو وہاں سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بہن نے کہا کہ اچھا یہ بہن آخر میں نا سلمان بھائی رو پڑی ہیں، ان کی مطلب جو عشق کا اندازہ آپ لگائیے قرآن سے، کہ میں قرآن پڑھتی تھی اور اب آپریشن کے سبب پڑھ نہیں پاتی، تو مجھے کسی نے کہا کہ میں قرآن مسجد میں رکھوا دوں، بالکل دل چاہتا نہیں، کبھی دل کرتا ہے کہ مسجد میں رکھواؤں،
لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں اس قرآن کو میں نے پکڑا ہے, میں نے پڑھا, میں کس سے پڑھوں گی. بالکل صحیح. تو میری بہن آپ کا یہ انداز جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ یہ محبت جو قرآن سے, اور صحیح بات, یہ استقامت ہے, محبت جو ہے نا یہ رائے گاہ نہیں جاتی, استقامت ہے. تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں رکھوانا چاہیں تب بھی رکھ سکتی ہیں, اپنے گھر پر رکھنا چاہیں, کبھی کبھار دیدار کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں. ہاں میرا مشورہ ہے کہ مسجد میں رکھوا دیں. مسجد میں آنے والے لوگ نا کثرت سے پڑھتے ہیں, مسجد میں کوئی باتیں کرنے نہیں آتا, مسجد میں بندہ عبادت کرنے کے لیے آتا ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے آتا ہے. تو جو پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو اس پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہے وہ گھر کی بجلی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے. اب انہوں نے اشارہ کیا کہ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے, اور اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے روزہ رکھنا, نماز پڑھنا. بہرحال یہ جو معاملہ ہے نا چوری والا, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور کسی حال میں بھی اس طرح بجلی کی چوری نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب وہ ایک گناہ الگ ہے, لیکن بہرحال وضو یا نماز وغیرہ ہو جائے گی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ یہ میرے خیال جو 2-3 جوابات دے دیں, پھر اس کے بعد وقت ختم ہو گیا تو ہم. ایک بہن نے پوچھا کہ میرے والد کی بینائی کمزور ہو گئی ہے, تلاوت ان کا معمول تھا, اب ان کی جگہ سے میں قرآن پڑھ لیتی ہوں, تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا؟ دیکھیں, والد ماجد کی طرف سے اگر آپ پڑھتی ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ ایسا کریں, ان کی طرف سے نہ پڑھیں, خود پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ان کو ایصال کر دیں تو انشاءاللہ انہیں بھی اجر ملے گا. اور ایک بھائی نے پوچھا بندہ نہ فطرہ لیتا ہے نہ دیتا ہے, پیسے نہیں ہیں, کیا حکم ہے؟ اگر وہ واقعی ایسا بندہ ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, جب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, قربانی بھی واجب نہیں ہے, اور تو فطرہ بھی واجب نہیں ہے, فطرہ واجب نہیں ہے, نہیں دیتا, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس پر لازم ہے تو پھر اس صورت میں اسے جو ہے فطرہ دینا پڑے گا, لیکن اگر لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ فطرہ ادا کتنا کرنا ہے. فطرہ جو ہے کم از کم اس کی جو رقم ہے وہ 170 ہے, باقی جو صاحب استطاعت ہے وہ زیادہ دے سکتا ہے, اسے زیادہ دینا چاہیے, لیکن کم از کم مقدار جو ہے وہ 170 روپے ہے ہمارے یہاں کراچی کے حساب سے, تو 170 روپے ادا کرنے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہی واقعی ہے. جی بتا دیں. لیلۃ الجائزہ میں جو ہے وہ کیا پڑھنا چاہیے؟ لیلۃ الجائزہ میں توبہ کرنی چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے چاہیے, اور قضا آپ کے اوپر ہے تو وہ قضا بھی آپ وقتاً فوقتاً ادا فرمائیں, اور جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے. ایک سوال یہ ہوا کہ خاتون کا جوان سالہ بیٹا فوت ہوا ہے, اس کی تصویر موبائل پر دیکھنا. دیکھیں, جتنا دیکھیں گے نا میری بہن اتنا زیادہ آپ کا غم بڑھے گا. تو اچھا, پھر خاص طور پر جو میت کی تصویر ہوتی ہے وہ یادیں جاتی نہیں ہیں, زندگی کی کوئی ویڈیو ہے وہ جاتی نہیں ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہ کہ ان سے تصاویر اور ویڈیوز کو دور کر دیا جائے, اور جو کام کرنے کا ہے نا ان کو اصال ثواب زیادہ سے زیادہ کرے. تصویر دیکھنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اصال ثواب کرنے سے انہیں دعائیں پہنچیں گی, اور فائدہ پہنچے گا. اللہ رب العالمین ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے, اور ہماری اس بہن کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ تراویح کی نماز پڑھائی, سحری کی نشریات کی, افطار کی نشریات کی, درس دیتے رہے, فتاوہ دیتے رہے, سوالات جوابات. آپ کی صبح بھی پریپریشن میں گزرتی تھی اور پورا دن پریکٹیکل میں گزرتا تھا. اللہ آپ کو اور ہمت, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے اس پر, اللہ آپ کو آج استقامت, اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. سید ذاتے ہیں, دعا کریں گے. قبلہ, میں آپ کو دیکھ کر آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اس حوالے سے کہ رمضان میں جس انداز سے آپ, مجھے اپنے پیر صاحب کی یاد آتی ہے, جیسے وہ مصروف رہتے تھے قرآن سنانے میں, مصلی پر پوری رات کھڑے رہتے تھے اور دن بھر بھی مصروف رہتے تھے. علامہ شاہ احمد مفتی صاحب کی جنہوں نے تربیت کی, والد گرامی خود بہت بڑے عالم, مفتی صاحب کے والد صاحب, کل بھی زیارت ہوئی ہے ان کی. مفتی صاحب کے والد صاحب کی کیا شخصیت ہے, کیا لطیف شخصیت ہے, کیا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ان کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر, والدہ کو بھی جو ہے وہ اللہ سلامت رکھے, مفتی صاحب کے اور ان کی آل اولاد کے سروں پر, کیونکہ مجھے بہت اللہ کی بڑی عطا ہے آپ کے والد, بہت بڑی نعمت. بچپن میں ایک مرتبہ کہیں چلا گیا تھا نعت خوانی میں, واپس آیا تو والد صاحب فجر میں اٹھانے کے لیے آئے, نہیں جاگا, تو بڑی سختی کر کے اٹھائی مجھے. صحیح بات, یعنی ایک مارا مجھے. یہ اسی کا تو ہے, نعت خوانی ہے, صحیح, تو فجر کی نماز چھوڑا ہے صاحب ہمارے, وہ آج تک مجھے یاد رہتا ہے. اچھا, فجر میں آنکھ یوں کھلتی ہے. اب میں بھی آپ کو تحدیث نبوت کے شیئر کروں. میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے, چھوٹا بھی, ہم 3 جو باقی چھوٹے ہیں. تو والد صاحب پہلے اٹھاتے تھے, نہیں اٹھتے تھے تو تھپڑ بھی مار دیتے تھے. اچھا, پھر انہوں نے ایک اور حل نکالا. انہوں نے کہا یہ تھپڑ سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, ان کو بار بار مارنا بھی اچھا نہیں لگا. اب وہ لاتے تھے ٹھنڈا پانی,
اور جب کوئی نہیں اٹھتا تھا نا تو پھر ایک تو بنی اسرائیل کی مثالیں دیتے تھے, سستی کی, نماز کی, اور پھر ٹھنڈا پانی پھینکتے تھے, تینوں پر ایک ساتھ گرتا تھا, الگ الگ تھپڑ نہیں مارنا پڑتا تھا, اٹھ جاتے تھے, کہتے تھے نماز پڑھو. تو بہرحال یہ ہمارے ماں باپ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, بس اتنا ماں باپ کو بھی اور سب کے بارے میں سلامت رکھے. آمین اللہم. اور ہمارے جتنے مختصر احباب ہیں سب کے والدین کو صحت عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, وقفے کے بعد آپ کے لیے آج آخری دن ہے تو ایک اور سرپرائز آپ کے لیے رکھا ہے. جناب الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب اور الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمارے مہمان ہوں گے, ان سے نعتیں سنیں گے, آپ کو بھی سنوائیں گے اس بریک کے بعد. واہ واہ واہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.